दोनों घोड़े से उतर कर चलने लगे। फातिमा चंद कदम चलकर हार गई। उसे पहाड़ डराने लगे थे। बल्खी ने इशारों में उसकी हौसला अफजाई की और मुस्कुराया भी, मगर बल्खी का अपना हौसला टूट रहा था। घोड़े अब वजन के बगैर भी कदम घसीट कर चल रहे थे। बल्खी ने एक चट्टान का साया देखा और वहीं बैठ गया। फातिमा उसके करीब ढेर होने के अंदाज से बैठ गई। रकम और जेवरात की पोटली उसके हाथ में थी, जिसे उसने कासिम बल्खी के आगे यूं फेंक दिया जैसे उसके साथ उसे कोई दिलचस्पी न हो। घोड़े बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। फातिमा ने हाथ होंठों से लगाकर बताया कि वो प्यास से मरी जा रही है। कासिम बल्खी ने सर हिलाकर बताया कि यहाँ पानी मिलना मुश्किल है। फातिमा ने इशारा किया कि इधर उधर देखते हैं। बल्खी उठा और पानी की तलाश में चला गया। बहुत देर बाद मायूस वापस आया और फातिमा के पास बैठ गया। सूरज गुरूब होने के बाद इमरान के काफिले ने वो खुश्क मेवे खाए जो वो पेशावर के करीब के एक गांव से खरीद लाया था। पानी का एक छोटा मिश्कीजा अभी बाकी था। तीनों ने पानी पिया और चल पड़े। वो कासिम बल्खी और फातिमा से बहुत दूर थे। हमारा सफर थोड़ा रह गया है, इमरान ने कहा, मगर सफर का यही हिस्सा दुश्वार और सब्र आजमा है। घोड़े प्यासे हैं, इन्हें हम दौड़ा नहीं सकते। ये प्यासे ना हो तो भी पहाड़ी इलाके में दौड़ने के काबिल नहीं। हमें गजनी पहुंचना है। हमें अच्छी किस्म का एक घोड़ा मिल गया तो हम में से एक आदमी तेजी से जा सकता है। अगर कोई सवार मिल गया तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हमें घोड़ा चाहिए। इमरान, रशी ने हंसकर कहा, तुम इस्लाम को खुदा का मजहब कहते हो। अपने खुदा से कहो ना घोड़ों को पानी दे दे। कहने की जरूरत नहीं है। इमरान ने बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा, ये घोड़े प्यास से नहीं मरेंगे। हम खुदा की राह पर चले जा रहे हैं। हमने ये सारा सफर खुदा की आफियत में तय किया है। राजा जयपाल ने निजाम औरेजी और कासिम बल्खी को पकड़ने के लिए पेशावर से आगे तक रास्ते रोक रखे हैं, मगर हम निकल आए हैं। मैं तुम्हें अब अपने मुतालिक एक राज की बात बताता हूँ। मैं मुल्तान का नहीं, गजनी के इलाके का रहने वाला हूँ। मैं गजनी का जासूस हूँ और मेरे दोनों साथी गजनी की फौज के ओहदेदार हैं जो राजा के कैदी थे। मैंने इन्हें फरार कराया है। मैंने तुम्हें भी मौत के मुंह से निकाला है। चूंकि ये दोनों काम खुदा की खुशनुदी के लिए किए हैं, इसलिए खुदा ने मेरी मदद की है और वो दोनों गुनहगार हमें लूट कर भाग गए हैं। उनका अंजाम भयानक होगा। हमारे दिलों में अल्लाह की खुशनुदी रही तो ये पत्थर भी हमें पानी देंगे। और पत्थरों ने उन्हें पानी दिया। आधी रात गुजर गई थी। चांद ऊपर आ गया था। घोड़े अपनी चाल चले जा रहे थे। दाएं तरफ एक वादी रास्ते से आ मिलती थी। वहां जाकर दोनों घोड़े रुक गए। लगामे झटकने पर भी न चले। इमरान ने घोड़ों के मुंह देखे। दोनों घोड़े नथने फुला रहे थे और दोनों वादी की तरफ देखते थे। दोनों आहिस्ता से हिनहिनाए और वादी की तरफ चल पड़े। उतर आओ रशी। इमरान ने घोड़े के पहलू में जाकर रशी को अपनी बाहों में लेकर उतारा और कहा, उन्होंने पानी की मुश्क ले ली है। पानी कहीं करीब ही होगा। दूसरे घोड़े पर निजाम औरेजी सवार था। वो भी उतर आया। दोनों घोड़े वादी के अंदर दौड़ पड़े। कुदरत ने जानवरों को ये वस्फ अता कर रखा है कि पानी की बू दूर से सूंघ लेते हैं। बाज छोटे छोटे जानवर और परिंदे बारिश से बहुत पहले महसूस कर लेते हैं कि बारिश बरसेगी। इन दोनों घोड़ों ने पानी की मुश्क ले ली थी। इमरान ने पहले ही अपने साथियों को बता रखा था कि इस खुश्क पहाड़ी खित्ते में कहीं कहीं पानी मिल जाता है। घोड़े दौड़ते गए। इमरान भी अपने साथियों के साथ घोड़ों के पीछे गया। कुछ दूर अंदर जाकर घोड़े रुक गए। वहाँ पहाड़ का दामन एक वसी और बुलंद गार की तरह कटा हुआ था। चांदनी में वहाँ पानी साफ नजर आ रहा था। वहाँ शायद चश्मा था। घोड़े पानी पी रहे थे। पानी की वजह से वहाँ थोड़ी सी घास भी थी। घोड़े पानी पीकर घास खाने लगे। उनके सवार बैठ गए ताकि घोड़े सैर हो जाएं। उस वक्त कासिम बल्खी और फातिमा गजनी की समत जा रहे थे, मगर वो जा कहीं भी नहीं रहे थे। वो वादियों में भटक रहे थे। बल्खी गजनी के आम रास्ते पर जाते डरता था। उसे तवक्को थी कि पहाड़ियों के अंदर अंदर से वो लमगान में निकल जाएगा, मगर ये वादियां ऐसी थीं कि घूम फिर कर एक दूसरे में गुडमड हो जाती थीं। घोड़े भी रह गए थे और ये दोनों इंसान भी थक हार गए थे। बल्खी ने घोड़ा रोक लिया और दोनों उतर आए। कासिम बल्खी लेट गया। उसे भूख और प्यास के साथ नींद भी परेशान कर रही थी। फातिमा उसके पहलू में इस तरह लेटी कि आधी उसके सीने पर गिरी। बल्खी ने उसे बाजुओं में दबोच लिया। फातिमा ने अपना आप उसके सुपुर्द कर दिया। उसके जिस्म ने बल्खी पर नशा तारी कर दिया। वो रास्ते से तो भटक गए थे, मगर राह फरार मौजूद थी जो दोनों ने एक दूसरे में देख ली। वो थकन और अपने अंजाम को भूल गए। कासिम बल्खी ने उसे नशे किसी कैफियत में इशारों इशारों में सब्ज बाग दिखाए और ख्वाबो ख्याल के बागों में पहुंच गए। फिर दोनों गहरी नींद सो गए। कासिम बल्खी घबरा कर उठा।
رات گزر گئی تھی، سورج چمک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کل وہ اسی جگہ سے گزرے تھے۔ اس نے فاطمہ کو جگایا، وہ ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ وہ روانہ ہونے کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ گھوڑے غائب تھے۔ ادھر ادھر دیکھا، گھوڑے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ بلخی کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس کے ساتھی آ کر ان کے گھوڑے لے گئے ہیں اور ان دونوں کو بھٹک بھٹک کر پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں، لیکن گھوڑے پانی اور چارے کی تلاش میں دور نکل گئے تھے۔ بلخی گھبرا کر گھوڑوں کی تلاش میں دوڑا اور مایوس اور خوفزدہ واپس آ گیا۔ اس نے فاطمہ کا بازو پکڑا اور پاگلوں کی طرح ایک طرف دوڑ پڑا۔ فاطمہ دوڑتے دوڑتے گر پڑی۔ اس میں تو چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ بلخی نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا، رقم اور سونے کی تھیلی ہاتھ میں لی اور چل پڑا۔ اس کے دل میں یہی ڈر تھا کہ عمران اور اوریزی قریب ہی کہیں موجود ہیں اور وہ جب بے حال ہو چکا ہوگا تو وہ آ کر اس سے تھیلی چھین لیں گے اور فاطمہ کو بھی لے جائیں گے۔ چوری کا گناہ گزشتہ رات کا گناہ مل کر چڑیلوں اور بدروہوں کی طرح اس کے ارد گرد ناچنے لگے۔ وہ بیٹھ گیا، فاطمہ کو کندھوں سے اتار کر اس طرح اپنے سینے سے لگا لیا اور بازوؤں میں دبوچ لیا جس طرح بچہ شریروں سے اپنا کھلونا چھپایا کرتا ہے۔ اس نے تھیلی اپنے نیچے رکھ لی۔ وہ عقل و ہوش کھو بیٹھا تھا۔ قاسم، اسے فاطمہ کی سرگوشی سنائی تھی۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ پانی، فاطمہ کا منہ کھل گیا تھا، زبان ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ فاطمہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر بلخی کی ذہنی حالت کچھ سنبھل گئی۔ اس نے فاطمہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑے۔ تم میری بات نہیں سمجھ سکو گی فاطمہ۔ قاسم بلخی نے اپنی زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ ہم بلخ کے راستے سے نہیں، خدا کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس راستے سے ہٹ جانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں مرد میدان تھا، میدان جنگ میں ایسی ہی پہاڑیوں میں، برف باری میں، ریگستانوں میں لڑا ہوں۔ میں زخمی بھی ہوا تھا، میرے ساتھی بھی زخمی ہوئے تھے، بعض کے بازو کٹ گئے تھے، ٹانگیں بھی کٹ گئی تھی۔ ہم بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی، ہمارے زخموں سے خون بہہ گیا، مگر ہم میں سے کوئی بھی اس طرح بے بس اور لاچار نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرا خون اور پسینہ نکل جانے سے میرے جسم کی توانائی اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی تھی۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے فاطمہ کو جھنجھوڑا مگر وہ اس کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ منہ اور آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ جس خبرو جوان کو اس نے جذبات کی پیاس بجھانے والا چشمہ سمجھا تھا وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، چشمہ سوکھ گیا ہے۔ میدان جنگ میں میرا جسم نہیں، میری روح لڑا کرتی تھی، بلخی نے کہا۔ میں چور نہیں تھا، میں جسمانی لذت کے لیے نہیں، روحانی کیف کے لیے لڑا کرتا تھا۔ اب ہم دونوں کو جسمانی پیاس اور سونے کی ہوس نے گمراہ کیا ہے۔ صرف 2-3 دن پیدل چلنے سے میرے جسم میں جان نہیں رہی۔ مجھے اپنے جسم سے بدبو آتی ہے، تمہارے جسم سے بھی بدبو آتی ہے۔ ہم گنہگار ہیں فاطمہ، گنہگاروں کی کوئی منزل نہیں ہوتی، گنہگاروں کا انجام ہوا کرتا ہے۔ وہ اس دنیا میں عیش کرتے اور اگلی دنیا میں جلتے ہیں، یا ہم جیسے اس دنیا میں جل جل کر مرتے ہیں۔ منزل میرے دوستوں کو ملے گی جو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، منزل اس ہندو لڑکی اور اس کے ہندو بھائی کو ملے گی جنہوں نے یہ راز پا لیا ہے کہ خدا پتھر اور مٹی کے نہیں ہوا کرتے۔ عمران نے انہیں خدائے وحدہ لا شریک دکھا دیا ہے، اب ہمیں مرنا ہے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، لب و لہجہ اکھڑتا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ ہوش میں آؤ قاسم، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، میں تمہارے سہارے آئی ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ قاسم بلخی نے اپنی زبان میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، آؤ شاید مرنے کے لیے اس سے کوئی بہتر جگہ مل جائے۔ عمران، نظام اوریزی اور رشی چلے جا رہے تھے۔ سفر کے 1.5-2 دن باقی رہ گئے تھے۔ اب راستہ نیچے اتر رہا تھا۔ ان کے گھوڑوں کو راستے میں ایک اور جگہ سے بھی پانی مل گیا تھا، مگر گھوڑوں کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ 2 آدمیوں کو ساتھ پیدل چلنا پڑتا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ گھوڑے پہاڑی علاقے میں زیادہ دور تک دوڑنے کے قابل نہیں تھے۔ نظام اوریزی کو بائیں طرف دور نیچے وادی میں 2 گھوڑے کھڑے نظر آئے۔ وہاں کچھ گھاس تھی جو یہ گھوڑے کھا رہے تھے۔ گھوڑوں پر زینے کسی ہوئی تھی، کوئی سوار نظر نہیں آتا تھا۔ عمران، نظام اوریزی نے عمران سے کہا، تم نے کہا تھا کہ کوئی گھوڑا لیا جائے تو تم اس کے سوار کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرو گے۔ وہ دیکھو 2 گھوڑے، اگر میں خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ گھوڑے اپنے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ نیچے اترنے کا راستہ دیکھ کر وہ نیچے اتر گئے۔ قریب جا کر دیکھا، گھوڑے وہی تھے جو قاسم بلخی لے کر بھاگا تھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران اور نظام اوریزی نے تلواریں نکال لی۔ خطرہ یہ تھا کہ بلخی مقابلہ کرے گا۔ جگہ ایسی تھی کہ وہ گھات سے اٹھ کر اچانک حملہ کر سکتا تھا۔ تلاش کے باوجود بلخی اور فاطمہ نظر نہ آئے۔ عمران اور نظام نے بلخی کو پکارنا شروع کر دیا،
سامنے آ جاؤ قاسم، ہم بھول جائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، دوستوں کی طرح آ جاؤ قاسم۔ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ عمران، نظام اوریزی نے کہا، ادھر دیکھو گدھ اتر رہے ہیں۔ وہ فوجی تھا اور کئی جنگیں لڑ چکا تھا، اسے معلوم تھا کہ جہاں جنگ ختم ہوتی ہے وہاں گدھوں کے غول جمع ہو جاتے ہیں۔ میدان جنگ کے ارد گرد کہیں بھی گدھ اتر رہے ہوں تو یہ ثبوت ہوتا ہے کہ وہاں کسی کی لاش پڑی ہے۔ عمران نے بھی گدھ اترتے دیکھے۔ وہ اور نظام اوریزی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جگموہن اور رشی پہلے ہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ سب ادھر کو گئے جہاں گدھ اتر رہے تھے۔ وہ جگہ کم و بیش 1 میل دور تھی۔ قریب جا کر انہوں نے گدھوں کو پتھر مارے تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں۔ وہ لاشیں تھیں، ایک قاسم بلخی کی، دوسری فاطمہ کی۔ گدھوں نے ان کے پیٹ پھاڑ ڈالے تھے۔ انہیں پرے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، رقم اور سونے کی تھیلی قاسم بلخی کے ہاتھ میں تھی اور ہاتھ کی گرفت اکڑ گئی تھی۔ عمران اس کی انگلیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر اکڑی ہوئی انگلیاں کھلتی نہیں تھی۔ رہنے دو عمران، نظام اوریزی نے کہا، یہ خزانہ اسی کے پاس رہنے دو، اسی نے اس کی جان لی ہے۔ شاید ان دونوں کی روحیں اس خزانے کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے یہ پیاس، بھوک اور تھکن سے مرے ہیں۔ اگر یہ رہزنوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہوتے تو یہ تھیلی اور فاطمہ یہاں نہ ہوتی، اکیلا قاسم قاتل ہوتا۔ عمران نے کہا، بد نصیب تھوڑا اور آگے تک جا سکتے تھے جہاں ان کے گھوڑے کھڑے تھے تو انہیں پانی مل جاتا۔ عبرت حاصل کرو دوستو، اتنی رقم اور اتنا زیادہ سونا انہیں موت سے بچا نہیں سکا۔ سونا کھایا نہیں جا سکتا، پیا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ ان انسانوں کو کھا جاتا ہے جو اس کی ہوس میں دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اس نے رشی سے کہا، دیکھ لو رضیہ، حسن کا انجام دیکھ لو۔ فاطمہ اس جوانی اور اس حسن کے جال میں مجھے پھانسنے کی کوشش کرتی رہی تھی، قاسم پھنس گیا۔ رشی جو اب رضیہ بن چکی تھی اس کے آنسو نکل آئے۔ اب وہ 4 تھے اور ان کے پاس 4 ہی گھوڑے تھے۔ وہ سب روانہ ہوئے اور شام کو اس خطے میں داخل ہو گئے جسے اس دور میں لمغان کہتے تھے۔ یہ سرسبز خطہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو جب اطلاع دی گئی کہ لاہور کے 3 آدمی ایک لڑکی کے ساتھ آئے ہیں تو وہ جس غم میں مصروف تھا اسے الگ رکھ کر لاہور سے آنے والوں کو بلا لیا۔ اندر عمران اور نظام اوریزی گئے۔ جبار اور رضیہ کا سلطان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمران نے سلطان کو اپنی پوری کارگزاری سنائی، بٹنڈا کے جاسوسوں کا کارنامہ بھی سنایا اور یہ بھی کہا کہ وہ ایک ہندو لڑکی کو کس طرح انسانی قربانی سے بچا لایا اور اسے اور اس کے بھائی کو مسلمان کر لایا ہے۔ قاسم بلخی کی واردات اور انجام سن کر سلطان محمود کا چہرہ بجھ گیا۔ قوم میں زر اور زن کی جو ہوس پیدا ہوتی جا رہی ہے یہ قوم کو تاریخ سے ناپید کر دے گی۔ سلطان محمود نے کہا، انہی 2 چیزوں نے ہمیں خانہ جنگی میں الجھا رکھا ہے۔ کیا تم یقین سے کہہ رہے ہو کہ راجہ جے پال غزنی پر ضرور حملہ کرے گا؟ پورے یقین کے ساتھ، عمران نے جواب دیا۔ اس کی رسد تباہ ہو گئی ہے لیکن وہاں رسد اور سامان کی کمی نہیں۔ راجہ جے پال اب تک کمی پوری کر چکا ہوگا۔ تمہارے دوسرے ساتھی وہاں کیا کر رہے ہیں؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ مجھے صحیح اطلاع ملنی چاہیے کہ وہ کتنی فوج لا رہے ہیں اور کب آ رہے ہیں۔ بھٹنڈا کے آدمیوں کا کارنامہ آپ کو سنا چکا ہوں، عمران نے کہا۔ وہ وہیں کے رہنے والے جوشیلے نوجوان ہیں اور اویس طیب کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ اویس ادھر کا رہنے والا ہے اور بھٹنڈا کی ایک مسجد میں امام بنا ہوا ہے۔ راجہ جے پال نے جو ہی کوچ کیا اویس اطلاع بھیج دے گا۔ سلطان سعد احترام، نظام اوریزی نے کہا، آپ کسی کے انتظار میں نہ بیٹھے، تیاری اور پیش بندی ابھی سے کر لیں۔ راجہ جے پال کی باتیں میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں اور میری موجودگی میں وہ اپنے سالاروں اور سپہ سالار کے ساتھ جو باتیں کر رہا تھا وہ بھی میں نے غور سے سنی ہے۔ اب کہ یہ راجہ شکست کھانے نہیں آئے گا، ہم اتنی فوج کبھی اکٹھی نہیں کر سکتے جتنی وہ لائے گا۔ مقابلہ 6 اور 1 کا ہوگا۔ ہمیں یہ جنگ بھی گھات اور شب خونوں کے طریقے سے لڑنی پڑے گی۔ جے پال اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ سلطان سپکتگین کی وفات کے بعد غزنی میں کوئی قابل فوجی قائد نہیں رہا۔ میرے پاس فوج کی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی، سلطان محمود نے کہا، لیکن ہماری فوج ریاستوں میں بٹ گئی ہے۔ اسلامی فوج کے سالاروں میں بھی حکمران بننے کی ہوس پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اب اسلام کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جب سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں تو ملک و قوم اپنے موت خود ہی مرنے لگتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی بلخ اور خراسان کی سلطنت کے انتظامی امور سلجھانے اور انہیں بہتر طریقے سے چلانے میں مصروف تھا۔ اس کی توجہ فوج کی بھرتی اور ٹریننگ پر بھی مرکوز تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے سپہ سالار اور دیگر سالاروں کو بلایا۔ فوج کی بالائی کمان اس کے اپنے ہاتھ تھی۔
یقین ہو چکا ہے کہ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کی مشترکہ فوج تیسرے حملے کے لیے آ رہی ہے۔ سلطان نے کہا، کمان پہلے کی طرح راجہ جے پال کی ہوگی، اس کی نفری کی تعداد کا علم نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہوگی، ہماری تعداد بہرحال کم ہوگی۔ لاہور میں ہمارے آدمیوں نے اس کی رسد اور سامان کا ذخیرہ جلا دیا ہے، اس سے اس کے کوچ میں تاخیر ہو گئی ہے۔ آپ اپنی بد نصیبی کو سمجھتے ہیں، آپ اپنی پوری فوج جنگ میں نہیں جھونک سکتے۔ آپ کو کچھ دستے غزنی اور دیگر جگہوں پر رکھنے ہوں گے، کیونکہ ہم جب دشمن کے خلاف لڑ رہے ہوں گے آپ کے بھائی آپ کی پیٹھ پر وار کریں گے۔ یہ ہمارے قومی جذبے کا بڑا ہی سخت امتحان ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا حملہ کامیاب ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ سلطنت غزنی کے نہیں، خانہ کعبہ کے پاسبان ہیں۔ مجھے میرے عالموں نے بتایا ہے کہ ہندو دعوے کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سرحد دجلہ اور فرات سے بھی آگے ہے اور اس پر مسلمان قابض ہیں۔ ہندوؤں کو صرف حملہ آور قوم نہ سمجھنا، وہ اپنے ساتھ جغرافیائی دعوے اور باطل مذہب لا رہے ہیں۔ وہ اسلام کے فروغ کو روکنے کے لیے اسلام کے اعصابی مرکز پر وار کرنے آ رہے ہیں۔ آپ اپنی سلطنت یا اپنے گھروں کے تحفظ کے لیے نہیں، خدا کے گھر کے تحفظ کے لیے لڑیں گے۔ آپ کو ایک فائدہ یہ حاصل ہے کہ ہندوؤں کی فوج پر تمہاری دہشت طاری ہے۔ لاہور سے جو 2 آدمی آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہندوؤں کے پچھلے حملے سے جو فوج بچ کر واپس گئی تھی اس نے اپنے ملک جا کر خوب دہشت پھیلائی تھی۔ اس کا اثر نئی بھرتی پر بھی ہے۔ میں آپ کو دوسرا فائدہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سلطنت سے دور دشمن کی ریاست کے قریب لڑیں اور میدان آپ کی مرضی اور آپ کی سہولت کا ہو۔ یہ میدان پشاور کے قریب ہوگا۔ ہم جیش گھات میں بٹھائیں گے۔ آپ کے پاس لمغان کے چند ایک قلعے ہیں، ہم انہیں دھوکے کے لیے استعمال کریں گے۔ راجہ جے پال ہاتھی بھی لائے گا۔ آپ جان چکے ہیں کہ ہاتھی جتنا خوفناک لگتا ہے اس میں اتنی ہی خوفناک کمزوریاں ہیں۔ ہم بھی ہاتھیوں کا دستہ استعمال کریں گے، لیکن یہ جوابی حملے میں استعمال ہوں گے جو ہم دشمن کے عقب سے کریں گے۔ یہ آخری اور فیصلہ کن حملہ ہوگا۔ طریقہ وہی اختیار کریں گے کہ آمنے سامنے کے تصادم سے بچیں، دشمن کے پہلوؤں پر حملے کریں اور پہلوؤں کو ہی نکل جائیں۔ دشمن کے دستوں کو اپنے پیچھے گھسیٹ کر گھات تک لائیں۔ دشمن کو کمزور نہ سمجھیں اور اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خدا نے اگر آپ کو فتح دی اور دشمن پسپا ہوا تو پشاور تک اس کا تعاقب کیا جائے گا اور پشاور کو اپنے قبضے میں لیا جائے گا۔ میں آپ کو ابھی اس زمین کا نقشہ دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ دل میں یہ حقیقت اور یہ جذبہ نقش کر لیں کہ آپ خدا کے عظیم مذہب کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنگوں کی ابتدا کی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت مقدسہ کو ختم کر ڈالیں اور ہماری روحیں آنے والی نسلوں کے آگے شرمسار ہوتی رہیں۔ ہمارا نعرہ ہوگا فتح یا موت۔ اس کے بعد سلطان محمود نے سب کے آگے نقشہ پھیلا کر جنگ کی تکنیکی ہدایات دینا شروع کر دی۔ انہیں گھات اور شبخون کی جنگیں بتائیں۔ آخر میں حکم دیا کہ کل صبح صادق کے وقت فوج کوچ کر جائے اور پشاور کی قریبی پہاڑیوں میں جا ٹھہرے گی۔ دستوں کو ہر وقت تیاری کی حالت میں رکھنا ہوگا۔ محمد قاسم فرشتہ گردیزی اور قطبی کی تحریروں کے مطابق سلطان محمود غزنوی نے اگست 1001 عیسوی شوال 391 ہجری میں غزنی سے کوچ کیا۔ اس کی فوج 10,000 منتخب سواروں کی تھی۔ 50 کے لگ بھگ جنگی ہاتھی تھے جو راجہ جے پال کی فوج سے اس کے پہلوؤں کے حملوں میں چھینے گئے تھے۔ پیادہ نفری بہت ہی کم تھی۔ سلطان کی مجبوری تھی کہ اسے پیادہ فوج اپنی سلطنت میں چھوڑنی پڑی تھی کیونکہ وہاں سلطانی کے ہوسکاروں کے حملے کا خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ سلطان چونکہ گھوم پھر کر لڑنا چاہتا تھا اس لیے وہ سوار دستے ہی ساتھ لایا تھا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے۔ اکثر تاریخوں میں لکھا گیا ہے کہ محمود غزنوی نے پشاور پر حملہ کیا تھا۔ یہ غلط ہے۔ یہ ہندوستان میں لکھی ہوئی تاریخ ہے جس میں حقائق اور واقعات کو موڑ توڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ تمام نامور مورخوں نے لکھا ہے کہ حملہ راجہ جے پال نے کیا تھا اور محمود غزنوی یہ حملہ روکنے کے لیے پہلے ہی اپنی سلطنت سے نکل آیا اور پشاور کے قریب جنگی پوزیشن میں خیمہ زن ہو گیا تھا۔ راجہ جے پال نے رسد اور سامان کی کمی چند دنوں میں پوری کر لی تھی۔ وہ بہت جلد حملہ کرنے کا تہیہ کیے ہوا تھا۔ وہ اپنے جرنیلوں سے یہی کہتا پھر رہا تھا کہ وہ سبکتگین مر گیا ہے جس نے میرے حملے روک لیے تھے۔ اب میری راجدھانی غزنی ہوگی۔ اب اس نے ایک کنواری لڑکی قربانی بھی دی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اب دیوتا اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اب دوسرے راجاؤں اور مہاراجاؤں نے اسے اتنی فوج نہیں دی تھی جو پہلے دی تھی۔
سامان بہت دے دیا تھا۔ راجہ جے پال نے لاہور سے جب کوچ کیا تو اس کی فوج کی تفصیل یہ تھی: 12,000 سوار، 30,000 پیادہ اور 300 جنگی ہاتھی۔